बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे पास कुछ ख़बरें हैं। पाकिस्तान और ईरान के मामलात कुछ गड़बड़ हो रहे हैं और उसकी वजह क्या है वो भी बताएंगे, और साथ ही कोरोना की सिचुएशन, कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास चल रहा है, लेकिन अपोजिशन और हुक्मरान जमात जो है वो आपस में दस्तो गिरेबां है। आज भी क्या कहना चाहिए, बयानबाजी, तोप गोलाबारी का सिलसिला आज भी जारी रहा। बिलावल भुट्टो की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वफाकी वज़ीर शबली फराज साहब की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वफाकी काबीना का इजलास भी था, और साथ ही साथ कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। और अच्छी खबरें ये हैं कि आबी ज़खायर बनने से मुताल्लिक कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं, और इत्तलात ये हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र जो है वो बड़े डैम्स की तरफ जाएगा और बड़े डैम भी बनेंगे। इस सारी सूरत हाल के बारे में आज हम बात करेंगे जनाब इस प्रोग्राम में। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं। सबसे पहले तो कोरोना वायरस की सिचुएशन ही ज़रा देख लेते हैं। और हाँ, ये एक और ख़बर है सबसे बड़ी, और कल हमने आपको दी थी, बल्कि वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। कल हमने आपसे ख़बर शेयर की थी कि NFC अवार्ड, जिसके बारे में बज़ाहिर सियासी जमातें जो हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला थी, और ऐसा तासुर था कि बस आप किसी चीज़ को छेड़ नहीं सकते, जो कुछ हम कर गए हैं वो हरफ़ आखिर है। लेकिन NFC अवार्ड, 10वां NFC अवार्ड कमीशन तश्कील दे दिया गया है। 10वां NFC कमीशन अवार्ड तश्कील दे दिया गया है जनाब, और बाकायदा तौर पर सदर ममलिकत की मंजूरी से। चौधरी साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये अब 10वां कमीशन तश्कील दिया गया है, और जो साबिका तक़सीम कार है उस पे अब एग्री नहीं है, और उसको रिव्यू होना ही है हर सूरत में। चौधरी साहब, नहीं, ये बहुत बड़ा इक़दाम है, क्योंकि इस वक्त तो जैसे आपने कल भी कहा कि वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की अमलदारी तो 25 किलोमीटर के अंदर तक रह गई हुई थी। तो अब अगर NFC में ये सूबों को 62% देना शुरू कर दिया था, और फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर और डेट सर्विसिंग और ये वो, तो वफाक तो यतीम खाने की शक्ल इख्तियार कर गया था। तो इस 10वें नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील से नया अवार्ड जब आएगा तो लाजमी पुराने अवार्ड को नलीफाई करेगा। यानी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे किसी माहिर से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल यही बात है सर, कि अब यही फैसला, ये 10वां जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, ये जनाब आर्टिकल 160 का सब आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज प्लीज टू कॉन्स्टिट्यूट 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC विद इफेक्ट फ्राम 23 अप्रैल 2020, कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग। जनाब इसमें वज़ीर ख़जाना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन हैं हफीज़ शेख साहब होंगे यकीनन, और सूबाई वज़राए ख़जाना चारों के चारों होंगे। फिर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस एंड रेवेन्यू होंगे जनाब, इसमें मेंबर हैं इसका मतलब है वज़ीर ख़जाना अलग से लिखा हुआ है, एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर अलग से लिखा हुआ है, ये होंगे। उसके बाद तारिक बाजवा साहब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मेंबर आएंगे जी। असद सैयद साहब ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से टेक्निकल मेंबर एक्सपर्ट के तौर पे, और मुशर्रफ रसूल ये गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। जावेद जब्बार साहब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से, और फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वफाकी सेक्रेटरी, ये होंगे ऑफिशियल एक्सपर्ट के तौर पे। और ये फाइनेंस कमीशन जनाब तश्कील पाया है, और इसके TORs भी साथ ही आर्टिकल 160/2 के साथ ही इसके आगे TORs भी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी साथ ही फाइनल कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक एक सादा ज़ुबान में जो बताऊं कि एक तो महसूलात, टैक्स, रेवेन्यू, इसकी तक़सीम कार सूबों में और मरकज़ में कैसे होगी। ये तकरीबन इसके जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब इसके जनाब TORs हैं, और द फाइनेंस डिवीजन शेल एज पर द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973
provide the secretariat support of the commission, support to the commission. یہ ایک سیکریٹریٹ بنایا جائے گا جو ضابطے کی کارروائیاں جی وہ ساری پوری کی جائیں گی اور اب یہ فائنانس کمیشن اپنا کام شروع کرے گا. اس طریقے سے جو ایک بندر بانٹ کی گئی تھی ایک غلطی سے، بلکہ میں ایک اور بات چوہدری صاحب ایک خبر یہاں پہ شیئر کر دوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب اس کی طرف توجہ دلائی مسلم لیگ نواز کی اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی، تو جناب کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے 18th امینڈمنٹ اور NFC کی جو تقسیم کی ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم غلطی ہو گئی ہم سے اور ان کا آپ کو پتہ ہے نا معاملہ کیا تھا. نواز شریف صاحب کی صرف ایک ہی تھی خواہش کہ وہ جو 2 ٹائم کے لیے پرائم منسٹر پہ بین کیا تھا، 3 ٹائم نہیں بن سکتا تھا، تو وہ والے شرط ختم کروانی تھی اور اس کے لیے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جناب یہ ہمارا تھا اور ہم واقعتاً بلیک میل ہوئے. اس لیے مسلم لیگ نواز آن بورڈ ہے اور اب میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے. اسی لیے یہ تمام صوبائی حکومتوں نے اپنا اپنا ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھی دیا ہے اور یہ چاروں صوبوں کی مرضی کے بعد یہ 10واں NFC تشکیل دیا گیا ہے. چودھری صاحب نہیں بہت اچھا ہو گیا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی تو دیکھیں نا سندھ میں دوسری گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں کولیشن ہے ایک طرح کی، جی KP میں خالصتاً PTI ہے، پنجاب میں کولیشن ہے PTI ود ادر پارٹیز ایکسیپٹ اسپیشلی کاف لیگ، یعنی مرکز میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. تو اس صورت میں تو یہ اور ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی، نیشنل فائنانس کمیشن کی میٹنگ میں جب حنیف رامے وزیر خزانہ پنجاب سے اور مصطفیٰ کھر وزیر اعلیٰ تھے، تو وہاں اپنے ہی وزیر اعظم کی اپنے ہی صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ پنجاب سے فنڈز کی معاملے میں صوبوں کے حصے کے معاملے پر جھگڑا ہوا اور بھٹو مرحوم فائلیں پٹک کے وہاں سے میٹنگ سے نکل گئے. تو یہ واقعات ہو جاتے ہیں اور اپنے حقوق جو ہے صوبوں کے ان کے لیے کھڑا ہونا ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف فیڈریشن. ہم نے جو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ فیڈریشن کو مضبوط کریں، نہ کہ اس کو یتیم خانے میں تبدیل کریں. بالکل صحیح ہے. ایک اور چوہدری صاحب ہمارے پاس خبر ہے، یہ خبر کل رات گئے آئی اور اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ایران کے اپنے ہم منصب جنرل محمد باقری کے ساتھ، اور یہ گفتگو ہماری اطلاع کے مطابق کوئی خوشگوار نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے ماحول میں ہوئی کہ جب پاکستان کے ایک افسر سمیت 5 جوان شہید کیے گئے اور یہ FC ساؤتھ بلوچستان میں کیے گئے جناب، اور یہ اس وقت کیے گئے جب یہ اپنا معمول کی گشت پہ تھے اور واپس آ رہے تھے 14 کلومیٹر فرام ایران پاک ایران بارڈر. تو یہ کیے گئے تھے جناب شہید، اور اس کے بعد اطلاعات جو تھیں جو حملہ آور ہیں وہ اسی سائٹ پہ غائب ہوئے، اور اس سلسلے میں آرمی چیف کافی سرد مہری چلی آ رہی تھی. تو کل جو گفتگو ہوئی ہے اس میں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس کے جو الفاظ ہیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جب گفتگو ہوئی تو پہلے ایران کی نیوز ایجنسی نے یہ خبر جاری کی اور پاکستان سائٹ سے خبر جاری نہیں کی گئی، لیکن پھر جب ایران کی نیوز ایجنسی نے خبر جاری کی تو اس کے کانٹینٹ سے ظاہر ہے ہم مطمئن نہیں تھے. وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک خبر یک طرفہ طور پہ جاری کی گئی تھی. اس کے بعد پھر فوج پاکستان کے ترجمان کا باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا، رات گئے، اور اس میں یہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ جی ایک تو آرمی چیف ظاہر ٹیلی فون بات ہوئی، لیکن آخر میں جو اہم ترین چیز تھی وہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ریٹریٹڈ پاکستان ڈیزائر فار ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی آن بیسس آف میوچل ریسپیکٹ.
نان انٹرفیرنس اینڈ ایکویلٹی، یہ وہ بات تھی. اور خاص طور پہ اس میں آرمی چیف نے یہ بھی کہا، جنرل باجوہ نے، کہ ہم اپنی سائیڈ پہ باڑ لگا رہے ہیں اور بندوبست کر رہے ہیں، اور یہ جو دہشت گردی ہے پاک ایران بارڈر پہ، اس سے بچنے کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران سائیڈ سے بھی مکمل طور پہ تعاون فراہم کیا جانا چاہیے. اور جو ہماری اطلاع ہے اس میں کہ اس سے پہلے بھی، چوہے صاحب آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کیونکہ 2-3 واقعات ایسے ہوئے. ایک تو کلبھوشن یادیو کا ہوا، وہ بھی چاہ بہار میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے تھے اور وہیں پہ سارا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا انہوں نے. پھر عزیر بلوچ پکڑے گئے اور ان کے پاس بھی ایرانی پاسپورٹ تھا. تو اس کے بعد جنرل راحیل شریف نے بھی سخت پیغام بھیجا تھا اس وقت کی ایرانی قیادت کو، اور خاص طور پہ جب یہاں اسلام آباد آئے تھے تب بھی ان کو پیغام دیا تھا اور کولڈ شولڈر دکھائے تھے. اور یہ دوسرا موقع ہے کہ ایسا ہوا ہے. جی چوہے صاحب. نہیں، ایران کے ساتھ تو پاکستان اپنے تعلقات برابری اور اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر ہمسائیگی کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایران نے اپنے لیے بہت سارے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ایک طرف وہ یعنی ہندوستان میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو پس پشت ڈال کے ہندوستان کے ساتھ اپنے پیار کی پنگیں اور تجارت جو ہے وہ بڑھاتا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کے انڈیا جو ہے انہوں نے اپنے ایک اڈا بنا لیا ہوا ہے ایران کے ارد گرد. اگر ایران کے اندر نہیں، جدھر سے وہ پاکستان پر لانچ کرتا ہے ٹیررزم کے اور جاسوسی کے اپنے گروپ، تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے. ورنہ پاکستان آرمی جو ہے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اگر ان کے پاس سالڈ انفارمیشن نہ ہوتی تو وہ ایرانین آرمی چیف کو فون کر کے ساری بات سامنے نہ رکھتے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان جو ہے جس بری طرح ڈی اسٹیبلائز ہوا اور اس کی تباہی ہوئی، اس میں بھی افغانستان کے جو مسلمان ہمسائے ہیں ان کا پیسو رول جو ہے، یہ اپنے مطلب ہے کہ چودھری غلام حسین جو ہے وہ سنیوں کو پریفر کرتا ہے، خواہ دوسرے جو ہے ان کو دوسرے جو اس کے مرضی کے نہیں ہیں فرقے، وہ ان کے اوپر چھریاں چلا دیں. اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے. اللہ اور رسول کے ماننے والے جو ہیں وہ ایک ہیں، اور ایک رہ کے ہی ان کا گزارا ہو سکتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے میں کلیئر ہو گیا ہوں. بالکل اس کی ریزن میں آپ کو ایک شارٹ دکھاتا ہوں، کیونکہ یہ اور عراق کا بھی یہی ہوا. جی عراق کا بھی اس میں مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان اور ایران 2 برادر اسلامی ملک ہیں، ہمسایہ ملک ہے، اور اگر 2 برادر اسلامی ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوں، بدمزگی ہو یا غلط فہمیاں ہوں، اور دونوں کی سرحدیں جو ہیں وہ محفوظ ہی نہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں پھر ہم انڈیا کا کیا رونا روئیں گے. کچھ دن پہلے، کیونکہ یہ بلوچستان میں جو ہوا، کچھ ہی دن پہلے ایک شارٹ سنیے گا کہ کس طریقے انڈین میجر، ریٹائرڈ میجر، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم قوم پرستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے، بس چند دنوں میں خبر آنے والی ہے. اب سچویشن یہی ہے کہ ایران سائیڈ پہ، تربت سائیڈ پہ جو کلبھوشن پکڑا گیا تھا، اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ میرا جو ٹاسک تھا وہ بلوچستان اور کراچی اور سندھ، یہ علاقہ تھا جہاں پہ اس نے ٹیررزم کے واقعات کرنے تھے اور وہ کر رہا تھا. اور اب یہ پاک ایران بارڈر پہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے کہ ایک ہمارے افسر اور 5 ان کے ساتھ جوان جو ہیں وہ شہید کر دیے جائیں، اور اس کے بعد جو دہشت گرد ہیں وہ بھی اسی علاقے میں غائب ہو جائیں. ذرا شارٹ سنیے جی. I am in touch with, today on live television I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters. They are my friends. I have their contact numbers in my mobile phone. I am in touch with them almost every day. And Handwala will be avenged, not just in Pakistan. Handwala will be avenged inside Balochistan. You see in the next 10-15 days you will get your response. Go ahead. یہ آپ نے سن لیا جی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رابطے میں ہیں اور کچھ دن انتظار کریں اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اب وہی واقعہ ہوتا ہے اور پاک ایران بارڈر پہ ہوتا ہے. تو کافی
تشویش پائی جاتی تھی اور یہی کنسرنز جو ہیں وہ ظاہر کیے گئے کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے ایران کے فوج کے سربراہ جنرل اچھا صابر صاحب میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے جی اگر وہ بلوچستان کے جو ایم پی اے نے جواب دیا ہے نا اس کو گورو یا جو بھی ہے ہاں یہ گائے گا موتر ہے یا کیا ہے جی ہاں تو اس کا جواب بھی اس کو سنوا دیں تھوڑا سا اور پھر میں نے سوال رکھنا وہ بھی بالکل وہ بھی انشاءاللہ بریک کے بعد وہ آپ کو سنواتے ہیں جناب لیکن آپ سوال پھر لے لیں بالکل بالکل ہوگا بالکل جناب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بریک لینی ہے اس کے بعد آئیں گے اور یہ ہمارے 5 جوان شہید ہوئے تھے جی میجر ندیم ہیں نائک جمشید ہیں لاس نائک خضر حیات ہیں لاس نائک تیمور ہیں اور سپاہی ندیم ہیں سپاہی ساجد ہیں یہ اس تناظر میں گفتگو ہوئی مکمل طور پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ پاک ایران بارڈر پہ دہشت گردی کو پنپنے نہیں دینا چاہیے اور پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ محفوظ ہے اور ہم اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف اور خاص طور پہ برادر ایران کے خلاف بالکل نہیں ہونے دیتے تو ہم ایسی ہی توقع رکھتے ہیں میں آپ کو پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں آخری لائن جو ہے آرمی چیف کی طرف سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ریٹریٹڈ پاکستان ڈیزائر فار ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی آن دا بیسس آف میوچل ریسپیکٹ نان انٹرفیئرنس اینڈ ایکویلٹی تو یہ تھا جناب اس خبر کے بارے میں آپ کو بتانا تھا لیکن ایک اور شارٹ سنیے افواج پاکستان پہ ایک باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی جاتی ہے اور یہاں پہ ان کے ٹولز کون سے ہیں جن پہ بھروسہ ہے دشمن ملکوں کا ذرا شارٹ سنوائیے گا جی کہ دشمن ملک جو ہیں وہ کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طبقے کو پروموٹ کیا جائے کس طبقے کو پہ انویسٹ کیا جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے سنائیے جی اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کا رہے گا ہمارے میڈیا کا رہے گا پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ان کی جنتا اینٹی ملٹری ہے ملٹری کے برخلاف بہت سٹیٹمنٹس آتے ہیں کئی ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ باہر سے پاکستان آرمی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں اور انکریجمنٹ دینا ہے اگر ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اور وائسی فورس ہو جائے گی وہ اور پاکستان آرمی کے اگینسٹ ہو جائے گی تو ایک اور یہ فائدہ ہوگا دھنیہ واد میں یہی جرنلسٹ کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بوتھ ان انڈیا اینڈ ان پاکستان اینڈ گلوبلی یہ جرنلسٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اس سمے تو یہ جناب اب آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں ان کے ٹویٹر چیک کریں ان کی فیس بک چیک کریں ان کو سوشل پیج چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سی جو گھس بیٹھی ہیں وہ ہماری صفوں میں موجود ہیں اور دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک ہم نے آپ کو دکھانا تھا اب ایک اور سٹوری ہے جناب اس کے بعد پھر آپ کی چوہدری صاحب آپ کی خواہش پوری کریں گے آج ایک بریک پہ جاتے ہیں جناب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر چوہدری صاحب آپ کی خواہش کے مطابق وہ شارٹ مل گیا جناب سنائیے یہ ہے نواب اکبر بگٹی کے پوتے کا میرا نام گوہرام بگٹی میرا تعلق ڈیرہ بگٹی سے ہے وہاں کا جی میں ایم پی اے ہوں میرے دادا نواب محمد اکبر خان بگٹی ہے انڈیا کے میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے لوگ یہاں ایک آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف اس کا میں جواب دینے کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا وہ اپنا فون اٹھا کر بار بار بتا رہا تھا کہ آپ میرے سے نمبر مانگے میں ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کے نمبر آپ کو دوں گا بلوچستان میں مختلف قبیلوں کے مختلف سرداروں کے نمبر دوں گا تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا ہے اور رہے گا آپ مہربانی کر کشمیر کا فکر کریں انشاءاللہ یہ ہمیں یقین ہے کہ کشمیر بھی بنے گا پاکستان یہ لیجیے جناب چوہدری صاحب یہ آپ نے سن لیا اب آپ نے دیکھا کہ نواب اکبر بگٹی کا یہ بہت ہی قریبی عزیز ہے ان ہوتے ہیں جی ان کے
اور ایم پی اے ہاں ہیں جی۔ اور پوتے ہیں ان کے بیٹے کے بیٹے ہیں، اور اب انہوں نے بڑا دو ٹوک میسج دیا، اور یہی وہاں سارے بلوچستان کا متفقہ پیغام ہے، سارے پاکستان۔ لیکن صابر شاہ کے صاحب، میں ایک آپ سے آج بڑا کھل کے جواب آپ سے چاہتا ہوں جی سر، کہ ہندوستان جو بار بار کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملے اور قبضے کی باتیں کرتے ہیں، اور اب انہوں نے موسم وہاں کا بتانا شروع کر دیا ہے، آیا وہ پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں؟ ایک، ان کے مقاصد کیا ہے؟ دو، اور نمبر 3، پاکستان کس حد تک جا سکتا ہے اور انڈیا کو ناکو چنے چبوانے پڑیں گے؟ کیوں کہ جو کشمیریوں کے ساتھ ہو گیا ہے، اگر ہم نے ان کی مدد کو نہ پہنچے اور اپنی مصلحتوں کا شکار رہے اور حلوہ مانڈے کے اوپر رہے، تو پھر ہمارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ بالکل آپ صحیح، ان چیزوں کا مجھے جواب دیں۔ بالکل صحیح بات ہے چوہدری صاحب۔ اچھا ایک بات میں بتا دوں، یہ موسم شوسم کا حال دکھانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم بھی اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ بلا وجہ ایک ٹرینڈ بنا دیتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ آپ BBC پہ چلے جائیں، CNN پہ چلے جائیں، ہمارے ویدر کی اپڈیٹس دیکھیں تو وہ ساری دنیا کا حال بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ جب لاہور کا بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لاہور پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں BBC یا CNN والے؟ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت اشد ضرورت ہے کشمیر کے بارے میں ایک ایگریسو پالیسی کی، اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور گورنمنٹ کو بھی آپ ڈیفینسو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل ڈیفینسو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے چوہدری صاحب، ہم ڈیفینسو ہیں اور ایگریسو پالیسی نہیں ہے۔ اور بے شک دیکھیں کرونا کی وجہ سے سارے معاملات ٹھیک ہیں، اپ سیٹ ہوئے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے اسی کرونا کی آڑ میں وہ ظلم و ستم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور کلبھوشن کے بعد اب یہ جو انسرجنسیز ہیں یہ دوبارہ ان کے فٹ پرنٹس مل رہے ہیں، ایجنسیز میں بھی مل رہے ہیں، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں بھی، پاک افغان بارڈر پہ بھی، پاک ایران بارڈر پہ بھی، بلوچستان میں بھی، اور کراچی سے آپ کو پتہ ہے ایک 17 گریڈ کا افسر گرفتار ہو چکا ہے، ایک پولیس افسر گرفتار ہو چکا ہے، 2 آج گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو مل رہی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارا فارن آفس اور فیڈرل گورنمنٹ اور اپوزیشن بشمول کشمیر کے معاملے میں وہ پالیسی نہیں ہے جاندار جو کہ ہونی چاہیے۔ جناب صابر شاکر صاحب، ویسے تو جو میں بات کرنا لگا وہ یعنی اس کا ہمارے معاملہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ امتی ہے، انہوں نے بھی آل مائٹی اللہ کو، یہ کل کا دن گزرا ہے 17 رمضان، جنگ بدر کے مقام پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر یہ 313 آج فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، تو پھر بڑی دیر تک اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بھائی اگر ہم کشمیریوں کی مدد نہیں کرتے، ان کے حال پر چھوڑ دیا اور 9 لاکھ فوجیوں نے ان کو کچل دیا، تو پھر پاکستان بھی بھول جائے۔ ایسی بالکل صحیح بات ہے، اگر ہم ایگریسو نہیں ہوں گے تو یقیناً نقصان ہوگا، اور اس وقت بہت بھرپور طریقے سے وہاں پہ تحریک چل رہی ہے، اور ظلم و ستم ہونے کے باوجود، لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود 10واں مہینہ شروع ہو چکا ہے لاک ڈاؤن کو، لیکن ان کے ہمت اور حوصلے پست نہیں ہوئے۔ لیکن آپ نے کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ذرا سنوا دیتے ہیں آج کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری سیاسی قیادت وہ خواہ حکومت کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے۔ سینٹ کا اجلاس بلوایا گیا تھا جی، کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور آج سینٹ کا اجلاس تھا، دونوں چل رہے ہیں ایک دن کے وقفے سے، اور یہ بلایا گیا تھا 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ ہم نے جناب کرونا سے نمٹنا ہے، کرونا سے عوام کو بچانا ہے، عوام کو بچانے کے لیے ہم نے ایک پالیسی ترتیب دینی ہے۔ یہ لچھے دار گفتگو کی جا رہی تھی، اور اپوزیشن نے ہی ریکوزٹ کیا تھا اجلاس قومی اسمبلی کا، آج تھا سینٹ کا۔ تو میرا خیال ہے عوام کی بھلائی کے لیے کیا ہوا یہ تو آپ خود فیصلہ کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے سارے انتظامات کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو سینیٹائزر کہہ رہا ہوں، ایک واک تھرو گیٹ جناب جو سینیٹائز کرتا ہے، ڈس انفیکٹ کرتا ہے، وہ ایک بندوبست کیا ہوا تھا، وہ ذرا دیکھ لیں۔ اس کا آج افتتاح ہوا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کیا۔ تو اگر اسی طرح کے گیٹس جو ہیں
وہ عوام کو عوامی مقامات پہ بھی اگر دے دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے. بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, وہاں پہ بھی یہ انتظامات ہو سکتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. تو اس پہ لیکن ظاہر ہے جی جو لڑائی چل رہی ہے وہ تو یہ چل رہی ہے کہ یہ صوبے کا کام ہے یا وفاق کا. وفاق نہیں کرنے دے رہا, صوبہ نہیں کرنے دے رہا. سب سے پہلے شیری رحمان صاحبہ کو سنیے. آج آپ باہر دیکھیں لاک ڈاؤن کا کہ سب مطلب کھل گیا ہے, سب کچھ کھل گیا ہے, کوئی ایس او پیز نہیں ہے. اور میں سارے ملک کی بات کر رہی ہوں, تراویاں لوگ پڑھ رہے ہیں, کانٹیکٹ ٹریسنگ نہیں ہو پا رہی. آپ کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارے پاس بیڈز نہیں رہیں گے, ہمارے پاس آئی سی یونٹس ختم ہو جائیں گے. آپ کے پرائم منسٹر کہاں ہیں؟ وائی از ہی مسنگ؟ Who is running the country? کیا آپ نے کوئی پالیسی نہیں دی, آپ نے کوئی سوچ اس پہ مرتب نہیں کی؟ دینی تو تھی جی انہوں نے تجاویز. اب وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کدھر ہیں, وزیر اعظم کہاں پہ مس ہیں, وزیر اعظم کو تلاش کیا جا رہا ہے. اور اب مصدق ملک صاحب کو سن لیں. جس چیز کو ہم یکجہتی کہہ رہے ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں چیئرمین صاحب ہر 7 سے 10 دن میں اموات جو ہیں وہ دگنی ہو رہی ہیں. ہم سب کو ایک پالیسی, مؤثر پالیسی بنانی ہوگی اور مؤثر پالیسی کے خد و خال آپ کے سامنے پیش, آپ کے توسط سے حکومت کو پیش کرنے ہوں گے کہ ایک مؤثر لاک ڈاؤن عید کے بعد تک کیا جائے. مؤثر لاک ڈاؤن, ایسا لاک ڈاؤن جو پہلے 1.5-2 ہفتے کیا گیا تھا. اب مصدق ملک صاحب سے بندہ پوچھا کہ ان کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں, تو مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ ابھی تک وہاں کتنی دفعہ گئی ہے اور وہاں پہ مؤثر لاک ڈاؤن کروانے کے بارے میں کوئی پالیسی چلیں, فیڈرل گورنمنٹ کو یا پاکستان کو پالیسی نہ دیں, نہ تجاویز دیں, کم از کم ادھر ہی دے دیں. اس کے بعد اتفاق ہاسپٹل بھی ہے, شریف میڈیکل سٹی بھی ہے, وہاں سے ہی کوئی بندوبست کر دیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. صرف یہ ہے کہ جناب وفاقی وزیر کدھر ہیں اور حکومت کی طرف سے پالیسی کہاں ہے. حکومت کیا کر رہی ہے جناب, سن لیں ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کو. کل بھی میں نے سنا بڑا ظلم ہو گیا, دہائی آرڈیننس جو ہے وہ واپس کر دیا گیا. لیکن سندھ حکومت اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھے, کیا سندھ حکومت ان چیزوں پر قانون سازی کر سکتی ہے جو ان کے زمرے میں نہیں آتی؟ آپ کہتے ہیں یوٹیلیٹی بلز ہم نے معاف کر دیے, گیس کے بل معاف کر دیے. آپ ہوتے کون ہیں معاف کرنے والے؟ آئین نے آپ کو اختیار نہیں دیا. ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ یہ ایک آرڈیننس تھا جی جس کی طرف شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے تھے کہ جو اختیارات, جو محکمے, بے شمار محکمے 18ویں ترمیم کے ذریعے سندھ نے قابو کیے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے, ان پہ تو کوئی عمل نہیں ہو رہا. اب ایک اور آرڈیننس جاری کرنے کی کوشش کی, اس کا خالصتاً مقصد صرف یہ تھا کہ پولیٹیکل سکورنگ, عوام کے سامنے ہم بہت اچھے ہو جائیں. یہ کہ جناب بجلی اور گیس کے بل معاف کر دیے جائیں. یہ صوبوں کو اختیار ہی نہیں ہے, وفاق کا مسئلہ ہے. وفاق کرے گا, وفاقی حکومت کرے گی, وہ معاف کرے, وہ ریڈیوس کرے, وہ اس میں کوئی رعایتیں دے جیسے کہ پہلے دے چکی ہے. تو سندھ گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی, میں تو کہوں گا پیپلز پارٹی بدستور ایک ایسے کیا کہنا چاہیے, وہ اس ایک ان دیکھی سی لڑائی میں الجھانا چاہ رہی ہے. اور اس کو اندازہ ہے کیونکہ یہ این ایف سی, ہم نے بتایا نا کہ 10واں این ایف سی کمیشن بن گیا ہے, یہ تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہماری دال نہیں گلنے والی. لیکن اب پھر ایک اور مسئلے کی طرف الجھانا جا رہے ہیں کہ جناب یا ان کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو فیڈرل لاز ہیں اس میں فیڈرل محکمے ہیں, اس میں صوبے کچھ نہیں کر سکتے. چوہدری صاحب یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ آج بلاول بھٹو نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے کافی کردار کشی کرنے کی کوشش کی. تو پھر وہ انوائٹ کریں گے نا. مطلب ہے کہ اصل کام نہیں کرنا جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کرونا کے سے بچاؤ, اس کو نکالنے کے لیے. اور بھائی آپ کے پاس بھی بڑے یہاں اللہ لوگ بھی ہیں, حکیم بھی ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے اللہ پاک کے حضور جائے, کوئی دعا کی جائے, کوئی دوائی دی جائے کہ یعنی اس کا توڑ ہو. اگر یعنی مطلب ہے تھوک تھکڑی سے ہی کام چلانا ہے تو پھر ٹرمپ بھی کر رہا ہے, تو یعنی بورس جانسن بھی کر رہا ہے.
اسد عمر صاحب کو سن لیں. یہ جو اعتراض تھا جناب کہ فیصلے مشاورت سے نہیں ہو رہے، تو چوہدری صاحب اگر فیصلے مشاورت سے نہیں ہو رہے تو NCOC جو فورم بنا ہے جن کے اجلاس ہوتے ہیں، قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، تو اس میں تو چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی آتے ہیں، ان کے نمائندے بھی آتے ہیں، وزراء بھی آتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اب پھر یہ عوام سے کیوں غلط بیانی کی جا رہی ہے؟ اسد عمر صاحب کو سنائیے جی. آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے ایک ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی. مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر ان کے ساتھ مشاورت کی. کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلایا اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھیں وہ ان تک پہنچا دیں. سیر حاصل بحث ہوئی اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھیں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں. آج جو ہے NCC کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا، اور ساتھ ہی ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا کہ وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ، لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے. اب ذرا شفقت محمود صاحب کو بھی سنائیے جی. پچھلے 2 دن پہلے ہم نے بین الصوبائی جو وزراء تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسس کے ساتھ 2 چیزوں پہ فیصلے کیے جو کہ آج ہم نے پہلے NCOC میں پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے، اور جس کی آپ نے اپروول دی. جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں 1 جون کو نہیں کھلیں گے بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا. جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ہیں، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا. سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے. یہ فیصلے کیے گئے جی اتفاق رائے سے کیے گئے اور مسلسل صلاح مشورے کے بعد کیے گئے، لیکن کسی صوبے کو کوئی اعتراض نہیں. ایک صوبے کو اعتراض ہے، ایک صوبائی حکومت کو اعتراض ہے. صوبے کو بھی میں کہوں گا ایک صوبائی حکومت کو اعتراض ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے بریک کے بعد بتائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سنیے اب سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب کیا فرماتے ہیں، کیونکہ فیصلے اتفاق رائے سے ہوئے اور ابھی تک ان کو خیال نہیں آیا، لیکن آج کافی دنوں کے بعد ان کو خیال آیا اور انہوں نے کیا فرمایا. شفقت محمود صاحب نے اعلان کیا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، صوبہ سندھ کی حکومت نے اس فیصلے میں کوئی کنسلٹیشن میں حصہ نہیں لیا. ہم اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے. اگر انہوں نے ان کے فیصلوں کو اڈاپٹ کر لیا ہم بھی اعلان کر دیں گے. اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے بچے ہیں، اچھا ان کے لیے بھی یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کو پروموٹ کر دیں، لیکن اس کے اندر مسائل بہت سارے آ رہے ہیں چونکہ بورڈز کے ایگزامز ہوتے ہیں. اچھا، اور بورڈز کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے اندر یہ پروویژن ہی موجود نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بغیر امتحان کے پاس کر دیں گے. اگر ہم نے یہ کوئی فیصلہ کرنا ہے اس قانون سے ہٹ کر تو ہمیں اس قانون کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پروویژن ہی موجود نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں 3 دفعہ ہو چکا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں پروویژن نہیں. کورونا آنے کی پروویژن موجود تھی، لاک ڈاؤن کی پروویژن موجود تھی کہ اب تک جتنے فیصلے ہوئے وہ پروویژن کے مطابق ہوئے یا سچویشن کے مطابق ہوئے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. چوہدری صاحب، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو آج پریس کانفرنس تھی وہ بھی کافی فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے، ڈپریس تھے اس ساری صورتحال میں. اور اس وجہ سے وہ میرا خیال ہے آپ نے یعنی جتنا پیسہ اکٹھا کیا نا اپنے پاس رکھا ہے، ان کو کیوں نہیں کیش کی بوریاں بیچتے؟ تو یہی تو ایشو ہے. چوہدری صاحب ایک اور خبر ہے وہ میں پہلے ذرا سنا دوں کہ سینٹ کا اجلاس بلایا گیا اور تمام ارکان کو حفاظتی انتظامات کا بتایا گیا تھا اور تمام کو کہا گیا تھا کہ اپنے ٹیسٹ کروا کے آئیں، جن کے نیگیٹو ہوں صرف وہ آ سکیں گے. آج یہ انکشاف ہوا کہ کچھ ایسے ارکان جنہوں نے اپنے ٹیسٹ نہیں کروائے
یا جن کا بھی رزلٹ نہیں آیا تھا وہ بھی اجلاس میں موجود تھے، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور انہوں نے ارکان اجلاس کو کہا کہ جناب جن کے ٹیسٹ نہیں ہیں وہ تشریف لے جائیں اور وہ ایوان میں نہ آئیں۔ اگر چوہدری صاحب اگر یہ ارکان پارلیمان ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ڈیسیشن میکرز ہیں، اگر یہ بھی خود ہی عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ نہیں صابر شاکر صاحب، آپ کو مجھے سمجھ نہیں لگتی، آپ کچھ بندے ہیں وہ مرنا چاہتے ہیں تو آپ انہوں کو بچانے میں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں؟ تو وہ اصل وجہ سے مرے نا جی، جو جن مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ مقدمات کو فیس کریں بجائے اس کے کہ وہ مختلف چیزوں کے پیچھے چھپیں۔ اگر مسلم لیگ نواز مان گئی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک اور خبر شاہ صاحب، ٹائم تھوڑا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب اور مسلم لیگ نواز نے ایک اسکرپٹ لکھا تھا کہ ہم کہیں گے جناب چینی کمیشن میں اسد عمر صاحب کو بلایا جائے، وزراء کو بلایا جائے، اور اس کے بعد پھر ہم میڈیا گیلری سے کھیلیں گے۔ اور ادھر سے بیٹھے سمجھدار آدمی واجد زیاد صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ خود ہی آ جائیں جی، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں۔ ان کا بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیا، اور اس کے بعد آج وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کو بھی بلا لیا، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسد عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ ہوتا تو یہ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ نامکمل ہونی تھی اور کسی بھی عدالت میں جاتی یا اس کی بنیاد پہ کوئی ریفرنس بنایا جاتا تو اس میں یہ ایک ون سائیڈڈ پوائنٹ آف ویو ہونا تھا اور یہ والا پورشن خالی رہ جانا تھا جو آج مکمل ہو گیا ہے۔ یہ تو مسلم لیگ نواز والے خود نہیں پھنس گئے؟ سر صاحب آخری بات۔ نہیں مطلب ہے اگر وزیراعظم کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یا ان کا موقف لینا ہے تو وہ دیں، تو واجد ضیاء کو تو ویسے بھی وزیراعظموں کو انویسٹیگیشن کا پہلے بھی پروگرام کا وقت ہو چکا ہے جناب ختم۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔